दहेज भी दे और तुम्हारे बारातियों को 100-200 को खाना भी खिलाए, और जब वो बच्ची की डिलीवरी का टाइम आता है तो उसको सौंप देते माँ बाप के घर में कि जाओ निकाह तुम करो, वलीमा तुम्हारा है, निकाह तुम्हारा है। बेटी को दहेज बेटी का बाप दे, बारातियों को खाना बेटी का बाप खिलाए, और फिर डिलीवरी का टाइम आए तो बेटी का बाप उसके ऊपर खर्चा करे, ऑपरेशन से डिलीवरी हो तो बच्ची का बाप उठाए। मेरे भाइयों, ये निकाह नहीं है, ये सफा इस्लाम के खिलाफ बात है, इस्लाम के खिलाफ अमल है, जो जिसका इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाहू अकबर। हजरत अली के साथ हजरत फातिमा की शादी हुई है। आज हम रिकॉर्ड तो बजाते हैं अली के साथ है जहरा की शादी, लेकिन मेरे भाइयों, तुमने बैंड के अंदर ये कलाम तो बजा लिया, लेकिन कभी इसके बारे में पढ़ा कि फातिमा की शादी कैसे हुई थी, हजरत अली की शादी किस तरह हुई थी? बताओ, हजरत फातिमा ने क्या दिया था, अल्लाह के नबी ने अली से क्या लिया, अली ने क्या दिया? नबी के घर से बेटियां गई, 4 बेटियों का अल्लाह के नबी ने निकाह फरमाया। हजरत फातिमा तो ज़हरा का आपने हजरत अली से निकाह फरमाया। हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत उम्मे कुलसुम का, हजरत रुकैया का निकाह आपने हजरत उस्मान से फरमाया। 4 बेटियों का आपने निकाह फरमाया। एक हजरत उस्मान इतने मालदार हैं जिनके लिए कहा जाता उस्मान गनी। एक दामाद तो इतना था जो साहबा इकराम में सबसे ज्यादा मालदार था, और एक दामाद ऐसा था जिसकी फकीरी पर लोग रश्क किया करते थे। कहां से तूने इकबाल सीखी है ये दरवेशी, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाजी। यकीन पैदा करे नादां, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है सुल्तानी। वो दरवेशी मौला अली के पास थी, वो फकीरी थी जिस फकीरी पर दुनिया की तमाम अमीरी कुर्बान। एक तो दामाद आपका गरीब था, एक दामाद सबसे अमीर था। अल्लाहू अकबर। दोनों से आपने अपनी बेटियों का निकाह फरमाया। आज हमारे लिए आइडियल है, आज हमारे लिए नमूना हयात है। फरमाया हजरत अली पास आए, ए अली तुमसे फातिमा का निकाह होने जा रहा है, तुम्हारे पास कुछ है निकाह के लिए? तुम्हारे पास मालो दौलत है? कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहा तुम्हारी एक जिरा है, उस जिरा को बेच करके आओ और उससे जो कीमत मिले वो निकाह का खर्चा उठाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने हजरत खदीजा से निकाह किया। खदीजा मक्के की बिजनेसमैन लेडी थी और मालदार खातून थी। आपने निकाह फरमाया। हजरत खदीजा ने क्या दिया, अल्लाह के नबी ने क्या लिया? अल्लाह के नबी ने दुनिया में सबसे आकर के पहली शादी फरमाई। 25 साल का नौजवान जिसको पूरा मक्का अल सादिक वल अमीन कहता है, जिसकी सच्चाई की दुनिया कसमें खा रही है, उसने निकाह करने के लिए लड़की पसंद की तो बेवा औरत को पसंद किया। सुभान अल्लाह। और बता दिया कि इस्लाम बेवाओं को सहारा देने के लिए आया है, इस्लाम यतीमों के सर पर साया बनने के लिए आया है, इस्लाम बेकसों की मदद करने के लिए आया है। 25 साल की उम्र में अल्लाह के नबी ने निकाह फरमाया तो मक्के की एक बेवा औरत जिसका नाम हजरत खदीजा था, उनसे निकाह फरमाया। और हजरत खदीजा से निकाह फरमाया और वो मिसाल कायम कर दी कि बेवाओं से शादी करना अल्लाह के नबी की सुन्नत करार पा गया। अब आप अंदाजा फरमाए कि बेवा से निकाह अल्लाह के नबी ने किया, हजरत खदीजा से निकाह किया। आज दुनिया के अंदर बताया जाता है हजरत आयशा से नबी का जो निकाह हुआ है उस पे तो बहुत चर्चे होते हैं, लेकिन हजरत खदीजा से जो निकाह हुआ सारी औलाद खदीजा से हुई। किसी बीवी से नबी की कोई औलाद नहीं है। अल्लाह ताला के नबी को 3 बेटे अता हुए तो हजरत खदीजा की गोद से, 4 बेटियां अता हुई तो हजरत खदीजा की गोद से, और अल्लाह के नबी पर सबसे पहले जो ईमान लेकर आई वो हस्ती का नाम हजरत खदीजा है। और आसमान से जब जिब्रील अमीन आते थे और पूछते थे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको सलाम भेजा है और आपकी बीवी कहाँ है खदीजा? कहा वो घर में है। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको भी सलाम बोला है और आपकी बीवी को भी सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। दुनिया के सारे लोग कुर्बान उस शोहर पर, उस बीवी पर जिसे अल्लाह ताला सलाम फरमा रहा है, जिसे खुदा सलाम कर रहा है। तो मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि उस शादी को हम आइडियल बनाए। आप देखिए कितनी सादगी के साथ शादी की जाती थी, कितनी सादगी के साथ शादी की जाती थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे मुबारक निकाह वो होता है जिसमें खर्चा कम होता है, जिसमें कर्जा नहीं होता, जिसमें गुनाह नहीं होता, जिसमें बेड़ बाजा नहीं होता, जिसमें लावो लश्कर नहीं होता। सादगी के साथ निकाह हो जाता है, अल्लाह ताला उस निकाह में बरकत अता फरमा देता है। एक शख्स अल्लाह के रसूल की बारगाह में, एक खातून आई थी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने आप को हिबा करती हूँ। क्या कहा उस खातून ने? अल्लाह के नबी की बारगाह में आई,
اور کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو ڈونیٹ کرتی ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہے کہ جب اللہ کے رسول کو کوئی عورت اپنے آپ کو ڈونیٹ کرے تو اللہ کے نبی اس سے نکاح کر سکتے، یہ صرف نبی کے لیے جائز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو اس وقت نکاح کی ضرورت نہ تھی۔ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم میں کوئی شخص ہے جو اس سے نکاح کرے؟ تو ایک پھٹے حال صحابی تھے، غریب تھے، ان کے کپڑے بھی پیبند والے تھے، لباس سے لگ رہا تھا کہ بہت غریب ہے، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ پیسے ہیں یا درہم و دینار ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ درہم و دینار کہتے ہیں سونے چاندی کے سکے کو۔ کہا ایک سونے کا یا چاندی کا سکہ تو لے آؤ۔ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ جاؤ ایک لوہے کا اگر سکہ مل جائے، سونے چاندی کا نہیں تو وہی لے آؤ۔ وہ شخص گئے، گھوم پھر کے آئے، لوگوں میں گھومے اور واپس آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے تو لوہے کا سکہ بھی نہیں ملا، سونا اور چاندی تو کیا؟ اللہ کے رسول نے پوچھا، تھوڑا سا توجہ دے میری طرف میرے بھائی، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کس طرح شادی ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ آپ نے کہا کہ لوہے کا سکہ بھی نہیں ملا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ اچھا لوہے کا سکہ بھی نہیں ملا، اب نکاح کیسے ہوگا؟ شادی تو رک جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بتاؤ قرآن کی فلاں فلاں صورتیں تم کو یاد ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح اس خاتون کے ساتھ اس مہر پہ کر دیا کہ قرآن کی جو صورتیں تم کو یاد ہے وہ تم اسے سکھا دو گے، سبحان اللہ، اور نکاح ہو گیا وہاں پر۔ تو میرے بھائیوں آج ہماری شادیوں میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ آج ہماری والدین یہ شکایت کرتے ہیں، آج ہندوستان میں 10 لاکھ لڑکیاں ہیں جو مرتد ہو چکی، غیروں سے نکاح کر لیا ان لوگوں نے۔ آج سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرونک میڈیا پر اور پوری مسلم سوسائٹی فکر مند ہے کہ ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا جو ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں بچیوں کو ارتداد کی طرف بھیجنے میں، بچیوں کو کفر کی طرف بھیجنے میں صرف بچی کے ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے، بچی کا پریوار ذمہ دار نہیں ہے، پورا کے پورا سماج ذمہ دار ہے، پورا سماج گنہگار ہے۔ اس سماج نے دہیج کی لعنت کو اپنایا، اس سماج نے بینڈ باجے کو اپنایا، اس سماج نے 5-5 10 لاکھ روپے شادیوں میں اڑا دیے۔ تو میرے بھائیوں غریب کی بیٹیاں گھروں میں شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے رشتہ نہیں ملتا ہے، ان سے کوئی نکاح، ان کا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، آج دیکھیے شادی کے معاملات میں کتنے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ آج بینڈ باجا بجایا جا رہا ہے، آج ناچ گانے کیے جا رہے ہیں، آج شراب پلائی جا رہی ہے شادیوں میں۔ یہ شادی نہیں، یہ بربادی ہے۔ آج مسلمانوں کی نسلیں کیوں بگڑ رہی ہے؟ سارے ماں باپ اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں، اکثر ماں باپ یہ ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی ہماری بات نہیں مانتی ہے، ہمارے سامنے منہ زوری کرتی ہے، ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتی ہے۔ کئی بیٹے ایسے ہیں جو ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، ماں باپ سے دشمنی مول لیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد ہی بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کے الگ ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ آج ہم بیٹوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ اس باپ کو میں کہنا چاہوں گا جو اپنی بیٹی کی شکایت کر رہا، اپنے بیٹے کی شکایت کر رہا ہے کہ ارے تو نے اللہ کی فرما برداری کی، یہ تیرا ہی گناہ ہے جو تیری اولاد کی صورت میں تجھے نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے، ارے باپ ابراہیم ہو تو بیٹا اسماعیل ہوتا ہے، اور باپ علی ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، باپ علی ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ ماں باپ نے جب شادی کی تھی، جب اولاد پیدا کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھایا تھا، تو میرے بھائیوں شادی میں بینڈ باجا بجایا گیا تھا، شادی میں عورتوں کو بے پردہ نچایا گیا تھا، شادیوں میں نوجوان لڑکیاں سج دھج کر کے مردوں کے ہجوم میں جا رہی ہیں، شادیوں میں شراب پلائی جا رہی ہے، شادیوں میں جوا کھلایا جا رہا ہے، شادیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے برباد کیے جا رہے ہیں۔ ایسی شادی کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ انسان نہیں، وہ شیطان پیدا ہوتی ہے۔ ماں باپ کو گالی دینے والی اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کو گھر سے نکالنے والی اولاد پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر تم سنت کے مطابق شادی کرو گے تو جس طرح حضرت علی کی شادی ہوئی ہے، فاطمہ کی شادی ہوئی ہے، ایسی شادی کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو حسین و حسن پیدا ہوتی ہے، حضرت زینب جیسی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔
اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، ولیمہ چاہے کیسا بھی کرو، امیروں سے پہلے غریبوں کو دعوت دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بری دعوت وہ دعوت ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آج ہم بڑے بڑے سیٹ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، صاحب کوئی ودھائک جی کو دعوت دینے جا رہا ہے، کوئی فلاں سیٹ کو دعوت دینے جا رہا ہے، کوئی امیر سیٹ کو دعوت دینے جا رہا ہے، بڑے بڑے سیٹ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن پڑوس کا غریب پڑوسی ہے، غریب رشتہ دار ہے، اس کو دعوت نہیں دی جاتی، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سیٹوں کو بلایا جاتا ہے۔ ارے لعنت برس رہی ہے تمہاری دعوت پر جس میں غریب رشتہ دار نہیں ہے، غریب پڑوسی نہیں ہے، غریب تمہارا رشتہ دار نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بری دعوت وہ دعوت ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور سب سے مبارک دعوت وہ ہوتی ہے جس میں غریبوں کو بلایا جاتا ہے اور امیروں کو بلایا جاتا ہے۔ پہلے غریبوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ابھی گزرا ہے، ہم نے رمضان میں تقوی کا سبق سیکھا ہے، ہم نے قرآن کا سبق سیکھا ہے، اس لیے ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی شادی کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لگے، اللہ تعالیٰ کی رسول کی سنت کے مطابق انجام دے، کم خرچ میں انجام دے، کیونکہ اللہ کے رسول کو وہ شادی پسند ہے جو سادگی کے ساتھ کی جاتی ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، آپ نے حسن و حسین اپنے شہزادوں کی شادی کی ہے، کس قدر سادگی کے ساتھ شادی کی ہے۔ آج ہم شادیوں کے اندر کلام بجاتے ہیں، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، لیکن میرے بھائیوں ذرا زہرا کی شادی اور حضرت علی کی شادی کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح ان کی شادی ہوئی ہے، کس طرح ان کی شادی کے معاملات انجام دیے گئے ہیں۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس طرح سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو سادگی کے ساتھ انجام دیں، سادگی کے ساتھ انجام دیں، تاکہ اس شادی میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہو، اللہ کی رحمت بھی ہو، اور پھر اس کے بعد جو اولاد پیدا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بن کر کے پیدا ہو، ماں باپ کے لیے رحمت بن کر کے پیدا ہو، ماں باپ کے لیے جنت بن کر کے پیدا ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اولاد ماں باپ کی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اسی طرح اولاد کے لیے والدین ماں باپ کی جنت، یعنی کہ اللہ کے رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میرے والدین کے بارے میں مجھے نصیحت کریے۔ فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ جنت کیوں ہے؟ جنت اس لیے ہے کہ اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کی سیوا کی، تو سمجھ لینا دنیا میں ہی تمہیں جنت مل گئی، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ زبان درازی کی، ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ماں باپ کی نافرمانی کی، تو تمہارا جہنم کا عذاب یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور یہ ماں باپ ہی تمہاری جہنم ہے۔ ان سے جیسا تمہارا سلوک ہوگا، جس طرح کا برتاؤ تم ان کے ساتھ کرو گے، جیسا ویوہار اپنے ماں باپ کے ساتھ تم کرو گے، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ زمین ہے دنیا، جیسا بیج بو گے ویسی ہی فصل کاٹو گے۔ اسی لیے تو سنت کبیر نے کہا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے، پھل ویسا ہی پائے، بوئے پیڑ بمبول کے تو آم کہاں سے آئے۔ تو ہم ہمارے گھر میں اگر ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، یہی تماشا ہماری اولاد دیکھ رہی ہے، کل یہی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اب یہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد ہمارا احترام کرے، ہماری اولاد ہماری فرما برداری کرے، ہماری اولاد ہماری بات مانے، تو قسم سے آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، آپ اپنے ماں باپ کے سیوک بن جاؤ، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس اولاد سے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا ہی جنت بنا دے گا، اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ عبد الرؤف صاحب